तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। मेरी दिली दुआ है कि ये प्रोग्राम आपके लिए और आपके घराने के लिए बरकत का बायस हो। अभी हम अहद कदीम में से अय्यूब की किताब, जो कि एक शायराना किताब है, उसके 31वें बाब पर पहुँच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने 29वें और 30वें बाब में अय्यूब के कामिल होने और लोगों में मोतबर होने के मुतल्लिक बात की थी और उसने नेक अमाल किए, और आज हम उन बुरे कामों के मुतल्लिक बात करेंगे जो उसने कभी किए ही नहीं। पर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, हम इस किताब के मुताले में ये जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर आदिल खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुश आमदेद। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फयाज, अब मैं 31वें बाब की 1 ता 12 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैंने अपनी आंखों से अहद किया, फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों नजर करूं, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बुखरा है और आलम बाला से खुदा कादिर मुतलक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बदकारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ते को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ते से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरिफ्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजे पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झुकें, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती है जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। भाई, मैं चाहता हूँ कि इन आयात के मुतालिक आप हमें बताएं। जैसा कि आपने बताया कि अय्यूब ने 29वें बाब में अपने अच्छे कामों का बयान किया और रूहुल कुद्स ने भी इसकी गवाही दी, और हमें ये बयान किया कि 31वें बाब में वो चीजें हैं जो अय्यूब ने नहीं की, और इनका जिक्र रूहुल कुद्स ने भी किया और इनकी तस्दीक भी की। पहली चीज जिसका उसने इनकार किया वो इखलाकी बुराई थी। उसने अपनी आंखों से या अपनी सोच से कोई गुनाह नहीं किया था। उसने कहा कि उसने कोई इखलाकी बुराई नहीं की। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों नजर करूं, यानी कि उसने किसी लड़की की तरफ निगाह नहीं की। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उस शख्स ने उस दौर में जिंदगी गुजारी जब शरीयत में यह हुक्म नहीं था कि तू जिना न करना। उसने खुदावंद यीशु मसीह के कहने से पहले जिंदगी गुजारी कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। खुदावंद के इन अल्फाज से और मूसा के कहने से पहले ही कि जिना न करना, अय्यूब ने किसी भी लड़की की ख्वाहिश ना की और ना ही अपनी सोच में ऐसी बुराई की। उसने कहा नहीं, शायद देखा ना हो सकता है कि उसने इसका ख्याल किया हो। इसलिए वो 7वीं आयत में बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि अगर मेरा कदम रास्ते से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके लायक हूं। मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उड़ा दी जाए। और शायद उसने अपनी आंखों से या फिर अपनी सोच में ये गुनाह किया हो। उसने कहा, अगर मेरा दिल किसी औरत पर
اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر گھات میں بیٹھا تو میری عورت دوسرے کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھکیں۔ میں اس انداز پر بہت حیران ہوا کہ بائبل مقدس کے الفاظ اس انداز میں چنے گئے الفاظ ہیں کا جو چناؤ۔ توہین آمیز نہیں اور نہ ہی کسی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہیں۔ اور آپ بھی یہاں پر واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ غیر مرد اس پر جھکیں، اور ایوب نے کہا کہ یہ ایک برائی ہے اور خداوند کو اس گناہ سے نفرت ہے، بلکہ یہ ایسی بدی ہوتی ہے جس کی سزا قاضی دیتا ہے۔ اس نے ایسا اخلاقی جرم نہ کیا، نہ آنکھ سے، نہ سوچ سے، نہ ہی فعل سے۔ جی ہاں، اس نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ بھائی عادل 13ویں آیت سے آگے کی آیات کا موضوع بتائیے، ان کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ڈاکٹر فیاض نے دو گناہوں کی بات کی ہے جو کہ ایوب نے نہیں کہے، آنکھوں سے بدی کرنا اور اپنے فغل پر زنا کرنا، پر یہاں اس نے اور دو گناہوں کا ذکر کیا ہے، ناانصافی کا گناہ اور خود غرضی کا گناہ۔ 13ویں آیت میں ناانصافی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر میں نے اپنے خادم یا اپنی خادمہ کا حق مارا ہو جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا، اس نے اپنے کسی خادم یا خادمہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، وہ ظالم لوگوں جیسا نہیں تھا جن کے لیے یعقوب رسول نے اپنے خط کے 5ویں باب میں لکھا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی فصل کاٹنے والے مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعقوب اس کے 5ویں باب کی 4تھی آیت دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دگا کر کے رکھ چھوڑی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک آ پہنچی ہے۔ انہوں نے مزدوروں کو ان کی مزدوری نہیں دی، پر ایوب ایسا نہیں تھا، اس نے یہ بے انصافی نہیں کی بلکہ اپنے خادم اور خادمہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا۔ مجھے اس کی یہ بات پسند آئی کہ کیا وہی اس نے ہمیں بنایا نہیں جس نے مجھے باطن میں بنایا، اور کیا ایک ہی نے ہماری صورت رحم میں نہیں بنائی؟ عام زبان میں سب انسان برابر ہیں۔ پہلے سیموئیل کے 3 باب میں ایک عمالیکی مالک تھا جس نے اپنے مصری نوکر کے بیمار ہونے پر اس کو ریگستان میں چھوڑ دیا۔ ایوب ایسا نہیں تھا۔ پہلا گناہ ناانصافی کا گناہ ہے اور دوسرا خود غرضی کا۔ وہ اپنی برکتیں اپنے اور اپنے بچوں تک محدود کر سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا، اے جان تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ 16ویں آیت میں اس نے کہا، اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں یا اپنا نوالا نہ پایا، اکیلے ہی کھا لیا، خدا کے احکام لکھے جانے سے پہلے ہی وہ یوں رہتا تھا۔ خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے، یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت میں خبر لیں۔ یہ قوت بھرے الفاظ ہیں، کاش ہم جو ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے ایسا ہی کریں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایوب نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اپنی صداقت کی تصدیق کی اور کہا کہ انسان خدا کی حکمت جان نہیں سکتا۔ دوسری بار اس نے اپنے ماضی کو یاد کیا، اپنے حال کا بیان کیا اور اپنی بے گناہی کا دفاع کیا۔ اس نے خدا سے کہا کہ اس کا دفاع کرے۔ اس نے اپنے آپ کو ان سب نیک اعمال اور اچھے رویے کے لیے مبارکباد دی جو اس نے کیے، لیکن ہر کوئی اس کا حال دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ایوب کے متعلق جو بھی لکھا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، خدا کا ہاتھ اس پر بھاری تھا۔ ہمیں یہ امید کیوں ہے کہ وہ خاموشی سے سب برداشت کر لے؟ یہ ایک فطری عمل تھا کہ اس سے گناہ سرزد ہوا۔ وہ بہت مصیبتوں میں سے گزرا، حالانکہ اس کی ساری زندگی کے اعمال سے اس کی شفاعت ہونی چاہیے تھی تاکہ اس پر یوں ایک کے بعد ایک مصیبت نہ آتی۔
یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایوب جیسی اخلاقی کاملیت ہم میں سے کسی میں موجود نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسے اچھے اعمال نہیں کرتا، پھر بھی اس پر اتنی مشکلات آئیں، ہم اس سے اور کیا کرنے کی توقع رکھیں؟ اگر اس نے کچھ بول دیا تو اسے معاف کر دیتے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی، وہ اس کی معافی کر سکتے تھے، مگر یہ پوری تاریخ کا مثالی سبق بنا، اور میں کہوں گا کہ یہ آزمائش اس پر پھر نہیں آئی۔ یہ اس آزمائش کے برابر ہے کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا اور تیرا پیارا ہے، ساتھ لے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا نے ابراہم کی ایک بار آزمائش لی اور پھر اس کے بعد سب نے اس سے سبق سیکھا۔ پر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایوب کی آزمائش سے میرے خیال میں ہم سب نے سبق سیکھا اور یہ پھر نہیں آئے گی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ اہم سبق سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جی صحیح۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی یوں آزمائش میں ہو اور بے ساختہ طور پر کچھ بول دے تو اس کو جج نہ کریں، بلکہ آپ اس کے حق میں اس کے لیے دعا کریں۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کہنا جی، آسان کرنا بالکل۔ مشکل۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو معاف کر کے خداوند سے ان کے لیے دعا کریں، اور ہمیں چاہیے کہ مصیبت میں کہے ہوئے منفی الفاظ پر غور نہ کریں، انہیں اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں۔ دیکھیں، دوسری بار آزمائش کے لیے خدا نے شیطان سے بات کی، اور خدا نے اسے کہا کہ دیکھ، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اور پھر دوسری بار خدا نے شیطان کو اجازت دی اور کہا، دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے، یعنی کہ اس کی عقل، کیونکہ ان آزمائشوں سے اس کا ذہنی توازن شاید وہ بگڑ دیوانہ سکتا تھا۔ اس ہو لیے جاتا۔ خدا نے شیطان کو محدود کیا کہ اس کی جان محفوظ رہے۔ اگر اس کا ذہنی توازن کھو جاتا تو یہ ناقابل برداشت ہوتا۔ خدا نے کچھ حدود مقرر رکھیں۔ جی صحیح۔ بھائی، میرا آپ سے سوال 24ویں آیت سے 28ویں آیت کے بارے میں ہے۔ ہم نے 31ویں باب میں یہ سیکھا کہ ایوب میں جنسی گناہ یا ناپاکی نہیں تھی، اس نے کبھی کسی کنواری کو نہیں دیکھا، کسی پر ظلم نہیں کیا، اور ہمیشہ ہی اپنے مزدوروں کو ان کی کمائی دی۔ وہ کنجوس اور خود غرض نہیں تھا، اس نے یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس نے اور کون کون سے گناہ نہیں کیے؟ دیکھیں، اس نے بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی مال و دولت سے پیار کیا۔ لکھا ہے، اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکھے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے، اگر میں نے اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور اگر میں نے سورج پر جو چمکتا ہے نظر کی ہو، یا چاند جب وہ پورے آب و تاب سے چلتا ہے، کیونکہ پانی کا طوفان آنے سے پہلے لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، مطلب لوگ سورج اور چاند کے آگے وہ جھکتے تھے۔ سورج، چاند، ستاروں جی، اور سیاروں کو بالکل۔ پوجتے تھے۔ پر ایوب نے بت پرستی نہیں کی، اور نہ ہی اپنے مال و دولت پر تکیہ کیا، نہ اسے دل لگایا، کیونکہ وہ اس کا خزانہ نہیں تھا۔ اور میں کہوں گا اس کا ثبوت اس کی اس پیاری بات میں ملتا ہے، پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا، بلکہ میں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا تھا۔ اور ایوب نے نہ تو اپنی دولت پر بھروسہ کیا اور نہ ہی اس نے بت پرستی کی۔ صحیح۔ میں اب بھی حیران ہوں، جبکہ اس نے یہ سب گناہ نہیں کیے بلکہ صرف نیک کام کیے۔ 29ویں اور 30ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ کیوں ہوا؟ ہم اس کے بارے میں آنے والی ایک ساتھ میں جانیں گے کہ خدا نے ایوب کو ان آزمائشوں سے کیوں گزرنے دیا، جبکہ وہ ظاہری طور پر کامل تھا اور ہر ناپاکی اور برائی سے کنارہ کرتا تھا۔ بھائی عادل، اگلے حصے میں 29ویں آیت سے مجھے باقی گناہوں کے متعلق بتائیے جو ایوب نے نہیں کیے تھے۔ ایک اور گناہ بھی ہے جو اس نے نہیں کیا۔ اس نے ہوس اور زنا کے گناہ کا ذکر کیا، ناانصافی اور خود غرضی کا ذکر کیا، دولت سے محبت کی بات کی، بت پرستی کی بات کی۔ اس نے ایک اور گناہ بھی نہیں کیا، دوسروں کی مصیبت پر خوش نہیں ہوا۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں اپنے نفرت کرنے والوں کی ہلاکت سے خوش نہ ہوا، یا جب اس پر آفت آئی تو شادمان ہوا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو دوسروں کو مشکل میں دیکھ کر خوشی منائے، بلکہ اس نے ان پر ترس کھایا جو کسی مصیبت میں تھے، بے شک وہ اس کا دشمن ہی ہو۔ ایوب کبھی اس کی آفت سے شادمان نہیں ہوا۔ یہاں وہ دو بہت اہم باتیں کرتا ہے۔ اس کے آخری باب کی 35ویں آیت میں اس نے کہا، یہ لو میرا دستخط۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سب کیا، ایوب نے اپنے کہنے کے مطابق کیا۔ اور باب کے آخر میں اس کے 40ویں آیت میں لکھا ہے، ایوب کی باتیں تمام ہوئی، یعنی ایوب اپنے الفاظ پر پورا اترا۔ اس نے جو کہا وہ
اس نے سب کیا، وہ اپنی زبان پر قائم رہا، وہی بولا جو اس نے اپنا بیان کیا نہیں تھا۔ بدلا، جی یہی اس کی خوبی ہے۔ جی، اس نے وہی بولا جو اس نے کیا تھا۔ جی صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ارسال کیجیے۔ اگر خدا سے آپ کا کوئی سوال یا کوئی شکایت ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو ہم سے رابطہ کریں، ہم دعا کے ذریعے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے کہ کیا ایماندار مشکل آزمائشوں سے بچ سکتا ہے؟ اگر وہ شروعات میں ہی خداوند کی دھیمی آواز اور تنبیہ کو سن لے تو بچ جائے گا؟ اہم سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ ایماندار ان آزمائشوں سے بچ جائے جو خداوند بھیجتا ہے؟ ایماندار خدا سے ملنے والے دکھ سے بچ سکتا ہے اگر وہ خداوند کے ساتھ کامل طور پر چلے۔ خداوند بائبل فرماتی ہے کہ خدا کی راہ سے دور ہو جانا ہی درد کا باعث بنتا ہے۔ زبور 19 اس کی 67ویں آیت میں لکھا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ یعنی گمراہ ہونے کی وجہ اس نے مصیبت اٹھائی، کیا اس کے یہی معنی ہیں؟ یعنی جب داؤد خداوند کی راہ سے برگشتہ ہوا تو وہ مصیبت میں پڑا، وہ پھاٹکوں کے کوڑوں پر لکیریں کھینچتا تھا۔ اگر ہم کامل طور پر چلیں تو یقیناً اس درد اور آزمائش سے بچ سکتے ہیں، پر جو آزمائشیں تعدیب کے لیے نہ ہوں اس سے ایماندار نہیں بچ سکتا ہے۔ پطرس رسول نے کہا کہ اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، اپنی رائے کا اظہار کریں، ایوب نے اپنے الفاظ پر دستخط کیوں کیے؟ جیسا کہ اس نے 35ویں آیت میں کہا، یہ لو میرا دستخط، قادر مطلق مجھے جواب دے، کاش کہ میرے مخالف کے دعوے کی تحریر ہوتی۔ یقیناً میں اسے اپنے کندھے پر لیے پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا۔ ایوب کی باتیں ختم ہوئیں۔ دیکھیں، ایوب نے اپنے اچھے کاموں کا ذکر 29ویں باب میں کر کے 31ویں باب میں اس نے ان گناہوں کی بات کی جو اس نے نہیں کیے تھے۔ اس نے خدا کو چیلنج کیا تاکہ خدا اسے جواب دے۔ کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا، یعنی خدا جو میری سنتا ہے بتائے کہ میں نے کیا غلط کہا۔ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں، یہ لو میرے دستخط، اور کاش کہ میرے مخالف کے دعووں کی تحریر ہوتی، کاش کوئی میرے خلاف ہوتا۔ جن چیزوں سے میں ناواقف ہوں، اور اس نے بالکل ویسے ہی الفاظ کہے جیسے یسوع نے کہے تھے۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر الزام ثابت کرتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ظلم کیا یا کسی ایسی چیز کی خواہش کی اور اسے دھوکے سے حاصل کیا۔ ایوب نے کبھی ایسا نہیں کیا اور وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے دستخط کیے، وہ تب بھی اپنی بات پر قائم رہا، چاہے گیہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگیں۔ یہ ناممکن ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی وہ اپنے الفاظ پر قائم رہے گا۔ قوت بھرے الفاظ۔ میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے، مطلب کہ اگر ایوب کی ظاہری راست بازی اتنی عظیم تھی اور اس کے اعمال کی اتنی عزت تھی، ہم نے یہاں باطنی خامیوں کی بات نہیں کی جس کی وجہ سے خدا نے اس کو جھنجھوڑا تاکہ توبہ کرے اور اپنی نہیں بلکہ خدا کی راست بازی پر تکیہ کرے۔ ایوب نے کہا کہ اس نے سخاوت کی، یتیم اور بیوہ کا خیال کیا، ظلم نہیں کیا۔ ہمارے پاس خدا کی راست بازی موجود ہے۔ جن ایمانداروں کے پاس اس کی راست بازی ہو پر وہ اس کے مطابق زندگی بسر نہ کریں اور ایوب کے اعمال جیسا کچھ نہ کریں تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فلپیوں کے پہلے باب میں لکھا ہے، جیسا کہ پالوس نے فلپیوں کی کلیسیا سے کہا، راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرتے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی پرستش کرو۔ راست بازی کے پھل سے بھرتے رہو۔ اور ہم سب خدا کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ ایماندار اس کے آگے جھک کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انہیں خدا کی آمد کا انتظار ہے تاکہ آسمان پر جائیں۔ اور ہم کیسے خدا کے آنے تک راست بازی قائم رکھ سکتے ہیں؟ ہم نیک اعمال کیسے کریں؟ اور یوحنا نے بھی اپنے پہلے خط میں اس پر بات کی تھی۔
اور یعقوب نے اس پر عملی پیغام دیا، یہ معاملہ الفاظ کا نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کا ثبوت اپنے کاموں سے دیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ کی روٹی کی کمی ہو تو تم میں سے کوئی ان سے یہ کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، اور ان سے یہ بھی کہے کہ گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں اگر وہ انہیں نہ دیں تو ان کا کیا فائدہ؟ اور ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری دراصل یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ یہاں اس نے عبرانیوں کے 13ویں باب کی 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ خدا کے حضور روحانی قربانی یہ ہے کہ مسافروں کے لیے اپنے دروازے کھولیں، مسافر پروی سے غافل نہ رہو۔ مسافر پروی سے غافل نہ رہو، ہر ایک سے بھلائی کریں، ان کو روٹی اور پانی دیں، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا خیال کریں اور بھلائی اور سخاوت کریں۔ بالکل نہ بھولیں کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ صحیح۔ اکثر ہم خدا کو وہ قربانیاں پیش نہیں کرتے جن سے وہ خوش ہو۔ بھائیات، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایوب سے زیادہ استحقاق حاصل ہے۔ روح القدس ایوب میں نہیں بسا، پر وہ ہمارے اندر بستا ہے۔ ایوب کے پاس بائبل مقدس کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، ہمارے پاس 66 کتب ہیں۔ ہم ایوب سے الگ ہیں کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں عبادت کی۔ جی، خدا کا روح ہم میں ہے۔ یہ سب ایمانداروں کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ راست بازی سے زندگی نہ گزاریں۔ میں یہاں اس بات کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں، یہاں فقط محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ اگر میں نے محتاج کی مراد روک رکھی، اس کی خواہش پوری اس کی نہ مراد وہ مشرقی علاقے میں رہتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک دن ایک عورت نے آ کر ایوب سے بات کی کہ اس عورت نے ایوب سے کہا کہ اس کے بچوں کو ناشتے میں دودھ اور مکھن پسند ہے، اور میرے خیال میں اس نے اس سے کہا کہ انہیں گائیں رکھنی چاہیے، تو وہ اس عورت کی مراد کے مطابق اپنے ریوڑ سے اس عورت کو 2 گائیں دے دیتا ہے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ جائیں، اور اس نے بیوہ کو روتے ہوئے نہ چھوڑا، جبکہ اس عورت نے خدا سے اپنی ضرورت کے لیے فریاد کی، اور ایوب نے کبھی بھی اپنے خدا کو منع نہ کیا، بلکہ وہ اس کی ضرورت پوری کر کے اپنے رب کو خوش کرتا ہے۔ میں نے بیوہ کا دل ایسا خوش کیا کہ وہ گانے گاتی ہے، اس نے ان کو دکھ نہیں دیا، اور یہ بہت ہی شاندار کلام ہے، اور یہ سچ میں کمال کی بات ہے۔ خداوند ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم عملی راست بازی کو چھوڑ دیں تو ہم گناہ کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے ایمان کے معیار پر سوال اٹھتا ہے۔ جو ایمان ہمیں عملی طور پر راست باز نہ بنائے وہ ایمان مردہ سمجھا بالکل جاتا صحیح۔ ہے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جب میں ایوب کی اخلاقی صداقت اور بے داغ زندگی پر غور کروں تو میں سوچتی ہوں کہ خدا نے اس کو اس سب درد اور تکلیف سے گزرنے کی اجازت کیوں دی۔ پھر ایک ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں کہ جب کبھی میرا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو میں اس کی تربیت کرتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بہترین اخلاق کا صحیح۔ مالک ہو۔ مجھے مسیح کے الفاظ یاد آئے، پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ خدا چاہتا تھا کہ ایوب اپنی بہترین بھلائی کے شکل لیے۔ میں ہو۔ صحیح۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، بلکہ اس سے کہ خدا میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مجھے چاہیے کہ حق کے ترازو میں خود کو تولوں اور کہوں، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ صحیح۔ میں ایوب کی صفات سے بہت حیران ہوئی۔ اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی نہیں منائی، اس نے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، یتیموں اور بیواؤں کی عزت کی۔ میں نے اس سے 3 سبق حاصل کیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کے پاس بائبل نہیں ان کا کیا قصور ہوگا۔ دراصل خداوند نے اپنی شریعت سب لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے تاکہ کوئی بھی اس تک پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے اصول تخلیق کی شروعات سے اب تک ویسے ہی ہیں، اس لیے اگر کوئی مختلف اصول آئیں تو ہم آرام سے جان سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ایوب کے پاس بائبل نہیں تھی، نہ کوئی کتاب تھی جس میں خدا کا کلام اور اس کے احکام درج ہوں۔ اگر تب بھی وہ ان حکموں کے مطابق چلا اور ان کو مانا تو ہم بھی ان حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ صحیح۔ جی۔ میری دعا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت یا مشکل حالات سے گزریں تو یہ بھول نہ جائیں کہ خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے اور وہ ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح۔ میں پروگرام کے اختتام پر اپنے غمزدہ بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ ہم نہیں جانتے کہ کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شاید آپ کسی بیماری یا آزمائش سے گزر رہے ہوں، یا پھر کسی عزیز کو کھو دیا ہو،
آپ مشکل میں ہیں یا پھر کسی درد میں ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کرنا چاہیں گے۔ خادمین میں سے ایک ان سب کے لیے دعا میں ہماری رہنمائی کرے۔ اے خداوند، ہم دل سے تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو رحیم اور مہربان ہے۔ تو نے ہم پر فضل کیا، تو بیابان میں ہمارے آگے آگے چلا، تو نے ہماری خاطر مصیبت اٹھائی اور آزمایا گیا، اور تو نے بیابان میں دکھ اٹھایا، اس لیے تو ہر آفت زدہ اور آزمائش میں پڑے ہوئے شخص کے درد سے واقف ہے۔ تو غریب کا احساس کرتا ہے اور تو مظلوموں کے دکھ سے بخوبی واقف ہے، اور تو ان کے دکھ سے واقف ہے جن کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ہماری خاطر انسان بنا، اس دنیا میں آیا، ہم پر ترس کھایا اور ہمارا ہمدرد بنا، کیونکہ اے باپ بس تو ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور تو ہی ہمیں ہر مصیبت اور ہر آزمائش سے بچا سکتا ہے۔ اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو ہر غم زدہ شخص کو قوت دیتا ہے، اور تو ہی ہمارا سہارا اور مددگار ہے، اور تو نے تھکے ماندے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو انہیں بچائے گا، اور تو اپنے مقررہ وقت میں ہمیں مشکلات سے نکالے گا، اور تیرے ہی نام کو سارا جلال ملے۔ آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، خداوند کا فضل آپ پر ہوتا رہے۔ میری دعا ہے کہ یہ الفاظ آپ پر اثر انداز ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف، قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف، قادر أشوف حضنك مخبيني في ضعفي وكل خوف، قادر أشوف قلبي الصغير وانت شايله على الكفوف، المجيثون والقى صخور قدام سفينتي وعمري مليان بالكسور، أندى عليك تبني الجسور وتنجي نفسي واطير معاك زي النسور، قلبي اللي حبك فرحته تضم وتشيل رعشته وايدك بتمسح دمعته ما انت العطوف، قلبي اللي حبك فرحته تضم وتشيل رعشته وايدك بتمسح دمعته ما انت العطوف. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو،